अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आयशा आयत कनाडा व्लॉग्स। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रख रहे होंगे। आई एम एक और नए ब्रांड न्यू एक्साइटिंग व्लॉग के साथ। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे हर नए आने वाले व्लॉग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और जिन्होंने मैं न्यूली ज्वाइन किया है उनको वेलकम टू आवर चैनल, वेलकम टू आवर फैमिली। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग अस। चलें जी, आज के व्लॉग में आपको व्यू तो ज़्यादा रोडों के मिलेंगे, लेकिन अगर आप वीडियो से ज़्यादा ऑडियो पे ध्यान देंगे ना तो ज़्यादा अच्छा होगा। ओके, सबसे पहले जी आज हम जा रहे हैं ओकविल, एक मॉस्क में ख़त्म दुआ है। हमारी एक बहुत प्यारी फैमिली फ्रेंड है, उनकी बेटी, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मुकाम अता करे। उनकी लास्ट ईयर अचानक डेथ हो गई थी, आज साल पूरा हो गया है। उनके ही साले स्वाब के लिए आज उन्होंने ये दुआ रखी हुई है, सो हम वहाँ पे जा रहे हैं। अल्लाह पाक उनको, उनके फैमिली को, सबको जो है सब्र अता करे, क्योंकि बीइंग अ मदर आई कैन रियलाइज़ हाउ पेनफुल इट इज़ कि आप अपने बच्चों को अपने सामने जाता हुआ देखें, और अल्लाह ना करे कभी किसी को ये दुख देखना पड़े, क्योंकि आप उस दुख को इमेजिन भी नहीं कर सकते। खैर जी, हम चलते हैं और आपसे करते हैं हम ज़रा मज़ेदार किस्म की बातें। आप इंजॉय करें रोडों के व्यूज़। आज जो है ना, अभी इस टाइम पे तो इतनी ठंड नहीं है, इतनी वो नहीं है, लाइक बारिश भी नहीं हो रही है, लेकिन वापसी पे जब हम आ रहे होंगे उस टाइम पे हो रही होगी फ्रीजिंग रेन। सो आज वो वाला भी जो है ना व्यू आपको दिखाएंगे वापसी पे। बट फ़िलहाल चलते हैं जी ओकविल। और आज चूँकि संडे का दिन है इसलिए ज़्यादा रश नहीं है रोडों पे। कल का व्लॉग अगर आपने नहीं देखा तो जाके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कई लोग जो है ना, जो स्पेशली जो न्यू लोग हमारे साथ ज्वाइन होते हैं, वो हमें सवाल करते हैं, और उस सवाल का जवाब आपको कल के व्लॉग में मिलेगा। लेकिन कल के व्लॉग में मैंने आपको कहा था कि मैं आपसे शेयर करूँगी कि जब हम अल्लाह ताला पे इन्हिसार करते हैं ना कि अल्लाह ताला हमें रिस्क अता करेंगे, अल्लाह ताला हमारी मुश्किलें आसान करेंगे, और वो कैसे होता है, तो वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरा ख़्याल है कोविड का टाइम तो कोई भी नहीं भूला होगा कि कोविड के टाइम पे क्या हुआ था। हर चीज़, वो कहते हैं ना, निज़ाम ज़िंदगी दरम बरम हो के रह गए थे। और वो ऐसा टाइम था कि मेरे लिए, मुझे कहते हैं ना, सोने पे सुहागे वाला हिसाब था। कि मतलब एक तो ऑलरेडी मैं उस टाइम एक्सपेक्ट कर रही थी, और आयत होने वाली थी, और लाइक मेरी जो अपॉइंटमेंट्स थी डॉक्टर की वो सारी हॉस्पिटल के अंदर होती है। और वो हॉस्पिटल था टोरंटो का जिसमें सबसे पहला कोविड का केस जो है वो गया था, और जहाँ पे ट्रीटमेंट स्टार्ट हुई थी। बेसिकली उन्होंने अपना एक पूरा जो उनकी इमरजेंसी वाला एरिया था ना, वो उन्होंने पूरा उसको सील कर दिया था, और वो कोविड पेशेंट्स के लिए उन्होंने मुख्तस कर दिया था। वहाँ पे मतलब वो हॉस्पिटल का हिस्सा ही नहीं लगता था, वो उसकी एंट्रेंस भी दूसरी साइड पे थी, अलग थी। और इसी तरीके से जो है ना, उनका सारा निज़ाम जो है बिल्कुल सेपरेट था। सो खैर जी, जब ये कोविड आने वाला था उससे पहले बेसिकली मैं उबर चलाती थी। बेसिकली मैंने आपको बताया भी है, कई दफ़ा बताया है कि मैंने 3 साल जो है तकरीबन उबर चलाई है। सो मैं उबर करती थी, और टैक्सेस तो ऑब्वियसली अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने हर टाइम पे ही फ़ाइल करती हूँ, उस साल भी किए। और जो लोग उबर चलाते हैं उनको पता ही है कि अगर आप मैंने मतलब इतनी को फुल टाइम किस्म की उबर नहीं चलाती थी। जो है मतलब कि 8-10 हज़ार महीने का आप कमा रहे हो, उस वक़्त लोग कमाते थे, टू बी ऑनेस्ट। इतना पोटेंशियल था, कोविड से पहले की मैं बात कर रही हूँ। लेकिन बाय द एंड जब मैंने टैक्सेस अपने फ़ाइल किए थे ना, तो वो खर्चे डाल के जो है तकरीबन मेरे बहुत मिनिमल सा टैक्सेस फ़ाइल हुए थे। लेकिन क्योंकि ऑब्वियसली मैंने काम भी इतना कोई ख़ास नहीं किया था। लेकिन जब क्या कहते हैं, ये
وہ مجھے سب سے بڑی ٹینشن جو تھی، کیونکہ اس وقت میں نے الگ موو ہونا تھا، اوبیسلی رینٹ بھی ہوتا ہے، ہر چیز ہوتی ہے، اور مجھے تھا کہ میں جاب نہیں کر پاؤں گی، میں کیا کروں گی. ظاہر ہے اوبر اس ٹائم تو خیر کووڈ کا نہیں پتہ تھا، لیکن مجھے اتنا ضرور پتہ تھا کہ اوبیسلی جب میں لائک گھر پہ بیٹھوں گی، اوبیسلی جب آیت ہوگی اور پھر اس کے بعد مجھے ظاہر ہے میں رائٹ اوے تو آپ کام نہیں کر سکتے نا، آپ کو کچھ ٹائم چاہیے ہوتا ہے ریکور کرنے کے لیے اینڈ آل دیٹ. سو وہ ٹائم میں کیسے سروائیو کروں گی، میں کیا کروں گی، اور میں مطلب گڑ گڑا کے اللہ میاں سے دعا مانگتی ہوتی تھی کہ یا اللہ تو ہی کوئی رستہ دکھا، یا اللہ تو ہی کوئی جو ہے نا سبب بنا. اور مجھے نہیں پتا کہ میں کس طرح سے یہ ساری چیزیں مینیج ہوں گی، لیکن وہ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ایسے غیب سے آپ کی مدد کرتے ہیں، ایسے طریقوں سے آپ کی مدد کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھ بھی نہیں لگتی ہے. اور مطلب اس ٹائم میں نے ہر جگہ جا کے دیکھ لیا، لائک سروس انٹیریو میں، سروس کینیڈا میں، کہ کیونکہ اوبر از اے سیلف امپلائڈ جاب، ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی آورز نہیں ہوتے، کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی. یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ جاب کر رہے ہوتے ہیں نا، جب ایک پراپر آپ پے رول کے اوپر جاب کر رہے ہوتے ہیں، سو اس میں آپ کے ٹیکسز کٹتے ہیں، آپ کا سی پی پی کرتا ہے جو کہ کینیڈا پینشن پلان، بیسیکلی وہ آپ کی پینشن میں کنٹریبیوٹ ہوتا رہتا ہے. اس کے علاوہ آپ کا ایک اور چیز کٹتی ہے، وہ کہلاتی ہے ای آئی، امپلائی انشورنس. سو وہ ہوتا ہے کہ جب آپ جس طرح آپ اگر ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، یا آپ کوئی النس ہوگی، یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، کوئی خدا نخواستہ کوئی چوٹ لگ گئی ہے آپ کو، تو آپ کو کمپنی آپ کی یا آپ کی کمپنی آپ کو لے آف کرتی ہے کسی بھی ریزن کی وجہ سے، لائک مطلب جاب ان کے پاس ختم ہو گئی ہے، یا ان کو ڈیمانڈ بھی نہیں ہے لوگوں کی، زیادہ لوگوں کی، تو وہ ٹیمپریریلی امپلائیز کو لے آف کر دیتے ہیں. سو اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ جا کے جو وہ آپ نے ای آئی اپنی پے کی ہوتی ہے نا، وہ آپ گورنمنٹ سے آپ جو ہے وہ گورنمنٹ آپ کو گھر بیٹھے، مطلب جتنی بیسیکلی آپ کی انکم تھی اس کا 65% آپ کو گھر بیٹھے ہوئے مل جاتا ہے. لیکن اس کے لیے کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں کہ آپ نے سرٹن اماؤنٹ آف آورس کمپلیٹ کیے ہوئے ہوں. میرے خیال ہے 800 گھنٹے ہیں کہ 600 گھنٹے، مجھے اب آئیڈیا نہیں ہے. سو جب وہ گھنٹے پورے ہوتے ہیں اس کے بعد ہی آپ ای آئی کے لیے ایلیجیبل ہوتے ہیں. مطلب اگر آپ نے فرض کریں نئی آ کے جاب سٹارٹ کی ہے، اور 3 مہینے بعد خدا نخواستہ آپ کو کمپنی نے لے آف کر دیا، یا کسی بھی ریزن کی وجہ سے آپ نے جاب چھوڑی ہے، آپ اگر چھوڑتے ہیں تو پھر آپ کو ای آئی نہیں ملتی. لائک اگر آپ جاب کوئٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کو ای آئی نہیں ملتی ہے، انلیس آپ میٹرنیٹی پہ جا رہے ہیں. سو وہ ایک الگ سسٹم ہے. لیکن ادروائز اگر آپ جاب کوئٹ کر کے ای آئی لیں گے تو وہ نہیں ہوتی ہے. لیکن آپ کو کمپنی لے آف کرتی ہے، یا کمپنی آپ کو جو ہے ٹرمینیٹ کر دیتی ہے، تب آپ کو ای آئی ملتی ہے. لیکن جو لوگ سیلف امپلائڈ ہوتے ہیں ان کو ای آئی نہیں ملتی، ان کو مطلب کوئی ایسا چکر نہیں ہے ان کا کہ مطلب ان کو پراپر ای آئی ملے یا کچھ ایسا ہو، کیونکہ وہ اپنے ٹیکسز خود فائل کر رہے ہوتے ہیں، وہ نہ سی پی پی میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں، نہ ای آئی میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ نے ان چیزوں میں کنٹریبیوٹ کرنا ہے تو ہی آپ کو جا کے جو ہے نا پھر یہ سارے بینیفٹس ملتے ہیں ای آئی والے. سو خیر چیز کو شارٹ کرتے ہیں، تو میں مطلب ہر جگہ میں نے جا کے پتہ کیا، مجھے یہی جواب ملا کہ جو بھی ہے آپ سیلف امپلائڈ ہو، آپ کو نہیں مل سکتا. یہ اگر آپ جاب کر رہی ہوتی پے رول پہ تو پھر آپ کو مل جاتا، ای آئی مل جاتی. تو وہاں سے تو خیر میں مایوس ہوگی. پھر جب مارچ آیا تو مارچ میں ایک دم سے یہ کووڈ کا آؤٹ بریک اینڈ آل دیٹ. سو اس کی وجہ سے اتنا کیوس ہو گیا تھا، اتنی ہر چیز جو ہے نا عجیب سے روز نیوز میں کبھی آ رہا ہے، کبھی یہ چیز بند ہو رہی ہے، کبھی گروسری سٹورز میں بند ہو رہے ہیں، کبھی ٹائم لیمیٹیشنز لگ رہی ہیں، کبھی پتہ نہیں ہے کہ آپ جا سکتے ہیں گروسری سٹور میں یا نہیں جا سکتے ہیں. مطلب اس طرح سے ساری چیزیں جو ہے نا ایک دم سے ایسے کیوس سا ہو گیا تھا ہر طرف. اور وہ ٹائم ایسا اسٹریسفل ہو گیا تھا نا میرے لیے، کیونکہ آئی واز گوئنگ تھرو لاٹ ایٹ دیٹ ٹائم. اٹ واز ناٹ جسٹ کہ آئی واز ایکسپیکٹنگ، اٹ واز ادر سو مینی ادر تھنگس ایز ویل. تو اور اس پہ آن ٹاپ یہ تھا کہ جی میں فائنینشلی اپنے آپ کو کیسے سپورٹ کروں گی. سو میں تو بس وہ جب
آئی اسٹل ریممبر دا ڈیٹ 16 مارچ 2020 کو انہوں نے گورنمنٹ نے اعلان کیا تھا کہ جی اب کوئی جاب پہ نہیں جائے گا. لاک ڈاؤن انہوں نے فل لاک ڈاؤن لگا دیا تھا. اور میری اسی دن ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ بھی تھی اینڈ شی آلسو ٹولڈ می کہ اب تمہیں جو ہے نا مہینہ ایک ریسٹ کرنی چاہیے, یو شوڈ ناٹ بی ورکنگ. سو میں گھر آئی اور مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ مطلب میرے ساتھ کیا ہوگا, کیونکہ اس ٹائم میں موو بھی کرنے والی تھی. سو بہت ساری چیزیں وہ کہتے ہیں نا چل رہی ہوتی ہیں دماغ میں آپ کے, لیکن خیر رستے اللہ تعالیٰ کی ذات ہی بناتی ہے. سو اچانک جو ہے جی 1-2 دن میں گورنمنٹ کی طرف سے اعلان ہوا کہ گورنمنٹ نے وہ جو ایمرجنسی بینیفٹس دیے تھے لوگوں کو سرب کے نام سے, وہ انہوں نے جو ہے وہ بیسیکلی سب کو دیا انہوں نے, چاہے آپ ای آئی پہ ہیں چاہے نہیں ہیں, چاہے آپ کو کمپنی نے لے آف کیا, کیونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے سب آرگنائزیشن سب کچھ بند ہو گیا تھا. تو انہوں نے ایک سیٹ اماؤنٹ جو ہے مہینے کا $2,000 وہ سب کو دینا اسٹارٹ کر دیا. سو دیٹ واز اے ریئل ہیلپ. اور مجھے نہیں پتا کہ یہ کیسے ہوا اور کب ہوا اور کیوں ہوا. نہ انہوں نے دیکھا کہ جی کون سیلف امپلائڈ ہے, کون جابس پہ تھا, کون پے رول پہ تھا, کون نہیں تھا. انہوں نے ہر ایک کو وہ دیا ہے سرب, اور تقریباً 18 مہینوں تک دیا ہے. سو اٹ واز ریئلی ریئلی اے گریٹ ہیلپ ایٹ دیٹ ٹائم. اور مجھے نہیں سمجھ آئی تھی کہ مطلب کیسے اچانک جو ہے وہ جو ہے نا یہ ساری چیزیں لائن اپ ہوئی ہیں, اور اچانک جو ہے وہ سارا کچھ گورنمنٹ کی طرف سے ہوا, اور آپ کو اچانک سے جو ہے نا یہ سارا انہوں نے پلان کیا. اور اس میں ان کی لمیٹیشن کیا تھی کہ آپ نے ٹیکسز فائل کیے ہونے چاہیے اپنے, اور آپ کے ٹیکسز ایٹ لیسٹ $5,000 آپ کا پچھلے سال کی آپ کی مطلب وہ جو ٹیکس ہمارا T4 ہوتا ہے اس پہ مطلب آپ کا انکم جو نوٹس آف اسیسمنٹ ہوتا ہے اس میں آپ کی انکم ایٹ لیسٹ 5,000 شو ہوئی ہو, دین یو آر ایلیجیبل فار دیٹ. تو الحمد للہ آئی واز فالنگ ان دیٹ بریکٹ. اور بس جی پھر وہ اس کی بیسس پہ جو ہے میں نے اپنے آپ کو سپورٹ کیا, اپنے آپ کو جو ہے وہ سروائیو کیا ٹو بی آنیسٹ. تو چھوٹی سی بچی کے ساتھ, اور مطلب میری اپنی ہیلتھ کنڈیشنز اتنی خراب ہو گئی تھیں, اور کووڈ کا ٹائم تھا, لٹرلی کوئی نہ کسی کے گھر جاتا تھا نہ کوئی کسی کے گھر آتا تھا, اور مطلب اتنا کیوس تھا لٹرلی. ہم لوگ جب ہاسپٹل سے میں آئی تھی نا واپس اپنے گھر پہ آئی تھی, تو 2 ویکس تک میری فرینڈ بھی ہے میری, وہ اونر بھی تھی اس ٹائم پہ, سو وہ کھانا باہر رکھ دیتی ہوتی تھی میرے مطلب جو ہے میرے ڈور کے باہر, اور میں کئی دفعہ انہوں نے جو کچھ بقایا ہوتا تھا وہ کھانا دیتی تھی مجھے, اور وہ اس طرح باہر رکھ دیتی تھی. اور میں جو ہے نا آ کے پھر وہ جا کے وہ جب اوپر چلی جاتی تھی پھر وہ مجھے فون کر کے بتاتی تھی عائشہ میں نے رکھ دی ہے اب تم اٹھا لو. سو مطلب 2 ویک تک وہ ہم لوگوں نے بالکل ایسے, کیونکہ میں اوبیسلی ہاسپٹل سے آئی تھی, شی ڈنٹ وانٹیڈ ٹو. اور وہ ہاسپٹل میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا, وہ ہاسپٹل وہ تھا جہاں پہ فرسٹ کووڈ کا کینیڈا کا فرسٹ کووڈ کا جو کیس تھا نا وہ اسی ہاسپٹل میں گیا تھا. اور میری ساری اپوائنٹمنٹس اسی ہاسپٹل میں ہوتی تھی, سنی بروک ہاسپٹل کی میں بات کر رہی ہوں. سو ساری میری اپوائنٹمنٹس وہیں پہ ہوتی تھیں, اور مجھے اتنا وہ اوبیسلی وہ ہر طرف ایک اسٹریسفل سچویشن تھی, اور مجھے خود اتنی اسٹریس ہوتی تھی کہ ظاہر ہے اس سچویشن میں نہ آپ کوئی انجیکشن لگوا سکتے ہیں نہ کوئی, خیر اس وقت تو انجیکشن سٹارٹ بھی نہیں ہوئے تھے, وہ تو بعد میں 2-4 مہینوں کے بعد انہوں نے پہلی ڈوز پھر دینی شروع کی تھی اور سارا کچھ کیا تھا. لیکن اٹ واز ریئلی اے chaos ٹائم, سیریسلی chaos ٹائم تھا. بٹ بہت جو ہے نا میں صرف یہی بتانا چاہتی ہوں آپ لوگوں کو کہ انسان کو اپنی محنت پہ اور اپنے بلبوتے پہ چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. جو گورنمنٹ کی ایڈز اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں نا, یہ ٹائم بینگ ہوتی ہیں, یہ آپ کو ہمیشہ کے لیے آپ کو ان چیزوں پہ انحصار نہیں کرنا چاہیے. اور یہ بھی وہ تو ٹائم ہی ایسا تھا کہ اس پہ کوئی وہ کہتے ہیں نا کوئی اور وے آؤٹ تھا ہی نہیں,
کہ آپ وہ لیے بغیر آپ کا گزارا ہی نہیں تھا، کیونکہ جابس تھی نہیں اور کچھ تھا نہیں، تو آپ یہی کر سکتے تھے۔ میں نے اس ٹائم بڑا سوچا تھا کہ میں مہینے 1.5 مہینہ ریسٹ کروں گی اور اس کے بعد میں اوبر ایٹس کر لوں گی، کوئی ایسی چیز کر لوں گی۔ لیکن وہی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے، وہ ہر طرح سے آپ کے لیے رستے بناتے ہیں، ہر طرح سے آپ کے لیے چیزیں لائن اپ کرتے ہیں، ہر طرح سے جو ہے نا، وہ کہتے ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات، ہم انسان 2 روٹی کے لیے جو ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم 2 روٹی ہمیں کھانی ہوتی ہے، اور ہم اس کے لیے جو ہے کتنی بھاگ دوڑ، کتنی تگ و دو کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ جو سمندر میں اتنی بڑی بڑی ویل مچھلیاں جو ایک ایک ٹائم کا، ایک ایک دن کا جو ہے نا 40 ٹن گوشت کھاتی ہیں، تو وہی اللہ کی ذات ہے جو ان کو بھی رزق فراہم کر رہی ہے۔ تو ہم، وہ کہتے ہیں نا، ہم کس کھیت کی مولی ہیں۔ بس جی، میں صرف یہی کہنا چاہتی تھی کہ اپنی اسٹرینتھ، اپنی ول پاور پہ کوشش کریں۔ کسی پہ بوجھ بننے سے بہتر ہے کہ آپ سر اٹھا کے جو ہے نا، 2 وقت کا نہ صحیح تو 1 وقت کا کھائیں، لیکن اپنے بلبوتے پہ کھائیں۔ اگر آپ 3 ٹائم کا کھا رہے ہیں اور کوئی آپ کو کھلا رہا ہے نا، تو پھر وہ آپ کو کہیں نہ کہیں جا کے وہ جتائے گا ضرور۔ لیکن اگر آپ وہ 1 ٹائم کا کھا رہے ہیں نا، لیکن وہ آپ اپنی ذات سے کما کے، اپنے جو ہے نا محنت کر کے کما کے کھا رہے ہیں، تو پھر وہ کہتے ہیں نا، فخر سے کریں گے وہ چیز۔ کوئی آپ کو، کسی کو آپ جواب دہ نہیں ہوں گے اس چیز کے لیے۔ سو کوشش کریں کہ محنت کریں، اور ان کنٹریز میں ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ انسان جو ہے نا لیگل ایڈز اور مطلب جو یہ گورنمنٹ کی ایڈز اور یہ ساری چیزوں، انہی پہ ساری زندگی آپ گزار دیں۔ وہ پھر ایسی لائف تو آپ کو اپنے ملکوں میں بھی مل جاتی ہے کہ آپ کو کھانا تو ہر جگہ پہ مل رہا ہوتا ہے۔ پاکستان میں بھی جو لوگ کام نہیں بھی کرتے، کھانا تو وہ بھی کھا رہے ہوتے ہیں۔ مطلب ایسی بات نہیں ہوتی کہ آپ گھر پہ بیٹھے ہیں۔ ہر گھر میں 2 4 بیٹے ہوں گے، ایک بیٹا باہر ہوگا، تو باقی جو گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی کھا رہے ہوتے ہیں۔ کوئی مطلب بھوکا کوئی بھی نہیں سوتا۔ تو کوشش کریں کہ ان کنٹریز میں آئے ہیں تو اپنی محنت کریں، اور آپ اس چیز کو جو ہے نا، اپنے آپ کو، وہ کہتے ہیں نا، سنواریں، اپنے آپ کو نکھاریں، اپنے آپ کو فلرش کریں، بجائے اس کے کہ بس، وہ کہتے ہیں نا، ایک ہی چیز پہ، ایک ہی انکم پہ تکیہ کر کے نہیں بیٹھ جانا چاہیے۔ کیونکہ آج کل تو جابس تو اٹس جسٹ میٹر آف 1 منٹ کہ وہ آپ کو ٹرمینیشن لیٹر دیتے ہیں، کہتے ہیں جی بس جی اللہ حافظ، ہمیں آپ کی اور ضرورت نہیں ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ کیا دیں گے آپ کو؟ 2 ہفتے کی تنخواہ، تو اس سے کیا بن جائے گا 2 ہفتے میں؟ آج کل یہاں پہ نئی جاب لینا بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ اتنی جابس کے حالات برے ہوئے ہیں نا، کہ مطلب آپ اگر کہیں کہ جی آپ پریپیئرڈ نہیں ہیں تو، اور آپ کو جاب مل جائے گی، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ سو یو شوڈ بی ڈیفینیٹلی جو ہے نا لکنگ فارورڈ کہ آپ کو کوئی ایسی چیز دیکھتے رہنا چاہیے۔ ایون اف یو آر ورکنگ، یو شوڈ کیپ اسکرولنگ، کیپ سینڈنگ یور سی ویز ٹو ادر کمپنیز۔ اپنے آپ کو مارکیٹ میں ضرور ان رکھیں، ریکروٹرز کے ساتھ ضرور ان رکھیں۔ یہ نہیں کہ آپ کو ایک جاب مل گئی ہے تو آپ، وہ کہتے ہیں، تسلی سے ہو کے بیٹھ جائیں، نہیں، کیپ آن امپروونگ۔ کینیڈا میں میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ ایک جاب پہ کوئی بھی، وہ میں خیر جس کمپنی میں کام کرتی ہوں یہاں پہ ابھی بھی، اس دن بھی انہوں نے کافی لوگوں کو ریکگنائز کیا ہے جو کوئی 35 سال سے کام کر رہا ہے، کوئی 40 سال سے اس کمپنی میں کام کر رہا ہے۔ لیکن دس از دا فرسٹ کمپنی ٹو بی آنیسٹ جہاں میں نے یہ سنا ہے کہ اتنے عرصے سے لوگ کام کر رہے ہیں۔ بٹ ادروائز یہاں پہ لوگ 1 2 سال، میکسیمم 3 سال جاب کرتے ہیں کمپنی میں، اس کے بعد دے موو آن ٹو اندر کمپنی۔ کیوں؟ کیونکہ جب ایک ہی کمپنی میں آپ جاب کرتے رہتے ہیں اوور دا ٹائم، بڑا ٹائم لگتا ہے آپ کو بیسک سے ہائر لیول پہ جانے کے لیے۔ لیکن اگر آپ کمپنی سوئچ کرتے ہیں یہاں پہ کینیڈا میں، ادر کنٹریز کی بات نہیں کر رہی ہوں،
یو کے کا اور حساب ہے، باقی کنٹریز کا اور حساب ہوگا، لیکن میں کینیڈا کی بات کر رہی ہوں کہ آپ کو ایک کمپنی سے دوسری کمپنی میں جو آپ سوئچ کرتے ہیں نا، تو چونکہ آپ کا ایکسپیرینس ہو چکا ہوتا ہے، اس لیے وہ آپ کو اچھا بینیفٹ، اچھا جو ہے نا ایڈوانٹیج دیتے ہیں، اور وہ ایک اچھا جمپ آپ کو ملتا ہے۔ سو عقل مندی اسی میں ہے کہ اپنے سی وی کو کیپ آن رولنگ رکھیں اور اپلائی کرتے رہیں ہمیشہ، چاہے آپ جاب پہ ہیں، چاہے آپ سوئچ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے اس ٹائم پہ، لیکن کیپ اپلائنگ فار دا جابس، ریلیٹڈ جابس۔ یو نیور نو، کوئی ایسی اپرچونیٹی آپ کو مل جاتی ہے جو آپ کو زیادہ اچھی لگے، ایون آپ کی کرنٹ جاب سے بھی زیادہ اچھی ہو۔ سو ڈیفینیٹلی کیپ آن اپلائنگ۔ اور خیر جی، ایٹ دی اینڈ اسٹوری میں نے وہی سنانی تھی جو میں نے آپ کو بتانا تھا کہ کچھ وہ کہتے ہیں نا، کچھ پلانز ہم کرتے ہیں لیکن ہمارے پلانز اتنے سکسیزفل نہیں ہوتے جتنے سکسیزفل اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو پلان کیا ہوا ہوتا ہے نا ہمارے لیے، وہ بہت سسٹمیٹک اور بہت پلانڈ قسم کا پلان ہوتا ہے۔ سو اس میں کوئی وہ کہتے ہیں نا لوپ ہول نہیں ہوتا، کوئی ایسی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، آپ کو اس جگہ پہنچنے تک ہو سکتا ہے کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، لیکن گھبرانا نہیں ہے، اوکے؟ عمران خان کہتے ہیں نا، گھبرانا نہیں ہے، سو گھبرانا نہیں ہے بالکل بھی۔ بس جی، منا بھائی کی طرح لگے رہیں اور محنت کرتے رہیں، کامیابی انشاءاللہ ایک دن آپ کا مقدر ضرور بنے گی۔ کل میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ میرا چینل وائرل ہو گیا، لیکن صبح اٹھ کے میں نے جب ایکچول میں دیکھا تو وہ نہیں ہوا تھا۔ پھر میں نے کہا نہیں عائشہ، خواب بھی زیادہ اچھا تھا، دوبارہ سو جاؤ۔ تو خیر جی، یہ تو تھی آن اے لائٹر نوٹ ایک چھوٹی سی چیز۔ تو امید ہے جی آج کا ولاگ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ سوری فار جسٹ شوئنگ یو دا روڈز ہیئر اینڈ دیئر، لیکن بس آج آیت کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، تو سارا دن میں پہلے اس کے ساتھ لگی رہی ہوں۔ اس کو بخار ہو گیا ہے اور فلو بھی ہو گیا ہے، کھانسی بھی ہو گئی ہے، پتہ نہیں کدھر سے ہو گئی ہے، بٹ سمجھ نہیں آ رہی مجھے۔ کل کی ہمارے گھر میں ایک وہ مکھی گھسی ہوئی ہے، نہ وہ باہر جانے کا نام لے رہی ہے، نہ وہ کہیں ٹک کے بیٹھتی ہے کہ میں اس کو مار سکوں، اور آیت جو ہے نا وہ اس سے ڈاڑھی قسم کی تنگ آئی ہوئی ہے۔ سو اب بھی ہم اپنا کمرہ بند کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم لائٹ آن کر کے سوتے ہیں اور وہ وہیں پہ جاتی ہے جہاں پہ لائٹ آن ہوتی ہے۔ تو خیر یہ سارا سسٹم تو چلتا رہتا ہے، دعا کریں جی آیت بھی جلدی سے ٹھیک ہو جائے۔ لیکن وہی بات ہے، جانا ضروری تھا، اس لیے میں بس صبح سے آیت کو دوائیاں اور یہ وہ کر کے دیتی رہی ہوں۔ سو اس لیے ویڈیو ہم کوئی کری کی ہم بنا ہی نہیں سکے، اس لیے سوری فار میکنگ دس ٹائپ آف ویڈیو۔ لیکن میں نے آپ کو شروع میں بھی کہا تھا نا کہ آپ ویڈیو سے زیادہ آڈیو پہ دھیان دیں گے تو زیادہ اچھا ہوگا۔ چلیں جی، اس کے ساتھ ہی دیں آپ ہمیں اجازت۔ مجھے اور آیت کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، آیت کے لیے ضرور دعا کیجیے گا کہ جلدی سے ٹھیک ہو جائے، اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں ہم آپ سے اپنے کل کے ولاگ میں۔ آج کی ہم نے پیاری بات بھی شیئر نہیں کی ہے، کیونکہ بس وہی میں نے وہ کہا نا آیت کے ساتھ میں لگی نہیں ہوں۔ تو خیر کل ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آپ کی پیاری بات، اور ملیں گے جی آپ سے کل کے ولاگ میں۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور زندگی کے وہ کہتے ہیں نا ہر پل کو ضرور جئیں، بہت چھوٹی ہے زندگی۔ ٹیک کیئر، بائے بائے۔